बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने हम मुखातिब हैं कि वफाक में एक मुसल्लत हुकूमत जो है वो उसको 2 साल पूरे हो गए। इन 2 सालों में इन्होंने मुल्क के साथ जो कुछ किया वो आप टेलीविज़न में, मीडिया में आप सुनते हैं। और इस दौरान जो ताज़ा तरीन जो सर्वेज़ आए हैं उसमें जो है वो 69% लोग कहते हैं कि हम मुस्लिम लीग नून को दोबारा वोट देंगे और तब्दीली सरकार से लोग तंग हैं। क्योंकि मुल्क भर में जो कुछ है वो तो मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए लोगों को मालूम होता है। गिलगित बल्तिस्तान के साथ इन 2 सालों में इन्होंने क्या किया, वो अपनी जो 2 साल रिपोर्ट शाये की है, मुझे अफसोस है उसके अंदर उन्होंने ऐसी चीज़ें डाल दी हैं जैसे उन्होंने बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी अपने खाते में डाल दी है कि ये बच्चे को पता है, ये नवाज शरीफ साहब ने बनाया है, इनकी हुकूमत आने से पहले बनाया है। और हुंजा कैंपस को उन्होंने अपने जो है वो 2 साल कारकर्दगी में डाला है। 180 पोस्टें जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में हमने भेजा है, ये अपनी कारकर्दगी में डाला है। जबकि 1100 पोस्टें सूबाई हुकूमत ने भेजे हैं। यहाँ तो अभी पीटीआई की गवर्नमेंट बनी नहीं है, तो कैसे इन्होंने भेजा वफाकी हुकूमत को। और किसी किस्म का और कोई जो है वो ऐसी चीज़ नहीं थी जो अपनी 2 साल कारकर्दगी में ये साबित कर सकें कि इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के लिए कुछ किया। मैं गिनाता हूँ इन्होंने 2 साल में गिलगित बल्तिस्तान के साथ क्या किया। सबसे पहले इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को वापस पुराने वजारत उमूर कश्मीर की तरफ धकेलने की कोशिश की। उसमें किसी हद तक, चूँकि ये वफाकी हुकूमत है इसलिए इनके पास इख्तियार था, उन्होंने हमारे रेजिस्टेंस के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान से सबसे पहले जो 100 मेगावाट तक बिजली बनाने का इख्तियार जो पिछली गवर्नमेंट ने हमें दिया था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, ADP के अलावा और PSDP के अलावा जो हम बना सकते थे, वो इख्तियार इन्होंने हमसे छीना। आज तक ताइंदम जो है वो इख्तियार हमें उन्होंने डेलीगेट नहीं किया, जिसकी वजह से हम बहुत से प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मुआहदे हुए थे वो तकमील तक नहीं पहुंच सके। दूसरा, इन्होंने ये जुल्म किया कि 3 अरब रुपया वजारत उमूर कश्मीर में पड़े हुए थे, जिसके लिए 2018 में गज़ट ऑफ पाकिस्तान से नोटिफिकेशन में शाया हो चुका था कि ये 3 अरब रुपये GB के जो है वो कंसोलिडेटेड अकाउंट में शिफ्ट होंगे। नहीं किया। आप देख लें कि वो 3 अरब रुपए जो है वो गंडापुर साहब ने रख के लोगों को फुद्दू लगाया कि हम आपको ये दे रहे हैं, हम आपको ये दे रहे हैं, मेरे पास 3 अरब रुपए पड़े हैं। कानूनन वो 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते थे, इसलिए वो पैसा जो है वो उन्होंने तनख्वाहों और कौंसल के लिए जो है तनख्वाहों में खर्च किया, GB के डेवलपमेंट के लिए नहीं किया। GB कौंसिल के मेंबरान के अंदर जो है वो हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने जो स्कीमें दी थी, उनकी स्कीमों के जो बकाया जात थे वो इन्होंने रोके और ताइंदम उन पैसों को उन्होंने अदा नहीं किया। 12 हमने रिक्वेस्ट की कि ये लोगों के मफाद की स्कीमें हैं, ये कौंसिल के मेंबरान के इनके बकाया जात दिए जाएँ, ताइंदम इन्होंने वो पैसे अदा नहीं किए। ये किया इन्होंने कि 3 अरब रुपये अपने पास रखा। और ये कहते हैं कि हमने हुकूमत आने के बाद टूरिज़म और मिनरल सब्जेक्ट को डिवॉल्व किया। ये कितना बड़ा झूठ है कि वो अमीन गंडापुर शहद वाली सरकार जरगा प्रोग्राम में बैठ के कहता है कि हमने जो ये डिवॉल्व किया। और खुदा के बंदे, ये तो इतना बड़ा झूठा आदमी है जिसने कहा था कुलभूषण को नवाज शरीफ साहब ने भगाया। इस हद तक ये झूठ बोलने वाला आदमी है। इसने कहा कि हमने मिनरल और टूरिज़म को डिवॉल्व किया। शर्म आनी चाहिए, इतना एहसास होना चाहिए कि ये तो 2018 में शाहिद खाकान अब्बासी ने डिवॉल्व किया और हमने इनके आने से पहले टूरिज़म का एक्ट पास किया, मिनरल का एक्ट पास किया। ये आपने डिवॉल्व नहीं किया, ये नवाज शरीफ साहब ने डिवॉल्व किया है। ये सबसे बड़ा झूठ है, किसी से भी पूछ लें। फिर इसके बाद इन्होंने हमारे डेवलपमेंट बजट जो है 19 अरब तक था, नवाज शरीफ साहब के दौर में गया, इसको रिवर्स लगाया और इसको हमारा 13 बिलियन पे लाके इन्होंने रोक दिया। और वो अल्हम्दुलिल्लाह ये एहसान करते हैं कि हमने जो है वो पैसे पूरे दिए इनको, हमने कट नहीं लगाया। बाकी सूबों को कट लगाया नहीं, बाकी सूबे पैसे खर्च नहीं कर सके। हमने 100% पैसा खर्च किया और आपसे जो बजट था वो हमने 13 अरब रुपए पूरे लिए पिछले साल भी। वो इसलिए लिए कि हमने 100% बजट खर्च किया था। अब 19 बिलियन से 13 अरब पे लाए, जबकि पैसा डिवैल्यू हो चुका था। और आपका उस वक़्त जब रुपया जो है वो 102 रुपये पे $1 था, उस वक़्त हमें जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब के दौर में 19 अरब रुपए मिलते थे। अब आपको जो है वो पैसे जो मिलने लगे हैं वो 13 अरब, 13.5 अरब के करीब जो है वो डेवलपमेंट बजट हमें ये दे रहे हैं। फिर इन्होंने इन 2 सालों में सबसे बड़ी बात है रोज़गार छीना। किस तरह रोज़गार छीना? हमारे PC फोर्स की 10,000 पोस्टें थी, हमने अपने 5 साल में तकरीबन 12,000 के करीब पोस्टों की क्रिएशन करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह अपग्रेडेशन करवाई। अब इनके दौर में 2 साल में ये रिकॉर्ड पे है, एक भी PC4 की पोस्ट इन्होंने क्रिएट करके नहीं दी। जब हमने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया तो
تو آخر میں خان صاحب نے مجھے ایک ڈائریکٹیو دیا، اس ڈائریکٹیو کو لے کے میں نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو بتایا. 1 سال روکنے کے بعد اس کا جواب یہ آیا ہے کہ پہلی دفعہ وفاقی حکومت نے یہ لکھا کہ یہ جو 3000 پوسٹیں آپ مانگ رہے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس بجٹ نہیں، اگر آپ کے پاس بجٹ ہے تو آپ کریٹ کر کے آپ خود لگائیں. یعنی ہمیں یہ جواب آیا. یہ تھا 2 سال کی ان کی کارکردگی. پھر اس کے علاوہ یہاں پہ انہوں نے یونیورسٹیز کی ری انویسٹمنٹ فیس ختم کر دی، جو یونیورسٹی کے بچوں کے لیے نواز شریف صاحب نے شروع کی تھی فیس ری انویسٹمنٹ اسکیم. بچوں کو جو لیپ ٹاپس ملتے تھے وہ ختم کر دیے. یونیورسٹیز کا جو بجٹ جو ہے وہ 105 ارب روپے تھا پاکستان میں، اس کا کم کر کے انہوں نے 54 کیا، جس کی وجہ سے یونیورسٹی نے فیسیں بڑھائی. یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ گلگت بلتستان میں پاسپورٹ کے 10 اضلاع میں 10 آفیسز تھے، کم کر کے انہوں نے 5 کیے. گلگت بلتستان میں جو آپ کی نادرا کے آفیسز کو انہوں نے کم کیا. یوٹیلیٹی سٹور گلگت بلتستان میں 45 تھے ہماری دور حکومت میں لاسٹ تک نواز شریف صاحب کے دور میں، اس کو کم کر کے 21 یوٹیلیٹی سٹورز ہیں، باقی سب کو انہوں نے بند کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروجیکٹس ہمارے کاٹے گئے ہیں وہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں ان 2 سالوں میں، وہ خاص طور پر جو بڑے اہم پروجیکٹس ہیں. آپ دیکھیں گلگت کو گیس دینے کا پروجیکٹ تھا، جو ایل پی جی ایئر مکس پلانٹ تھا، بڑا اہم ترین منصوبہ تھا گلگت کے لیے، چونکہ اس سے یہ ہوتا کہ جنگل کی کٹائی ختم ہو جاتی اور آپ کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو سردیوں میں ہوتی ہے اس میں 10 میگا واٹ بجلی ہمارے پاس سیو ہونی تھی، چونکہ ہیٹنگ اور کوکنگ اور لائٹنگ کے لیے آپ نے اس گیس کا بھی استعمال کرنا تھا، اور سستی ترین جو گیس منصوبہ ہے ایل پی جی ایئر مکس کا. اب اس میں آپ دیکھ لیں ایل پی جی ایئر مکس پلانٹ کا بڑی مشکل سے یہاں کے مقامی جو صورتحال تھی اس کو ہم نے دور کیا. جو مقامی طور پر جو رکاوٹیں آئیں، یہاں پہ کچھ لوگوں نے جو ہے اس پہ سازشیں کی، اس کو ختم کر کے اوگرا سے ہم نے لائسنس لیا اور اس پروجیکٹ کا ٹینڈر ہوا. اور پروجیکٹ کے جو پائپ جو ہے وہ رستے میں آ رہے تھے، اس کی جو مشینری لاہور مانگا منڈی میں پڑی ہوئی ہے. تو جب اس کے پائپ مانسرا اور چلاس تک پہنچے تھے تو عمر ایوب صاحب نے ان کو پائپس کو واپس بھجوایا. کس کے کہنے پہ بھجوایا؟ ہمارے موصوف گورنر صاحب کے کہنے پہ، یہاں کے پی ٹی آئی کے دوستوں کے کہنے پہ. انہوں نے جو ہے وہاں فریاد کیا اگر یہ گیس بھی مسلم لیگ نون نے دے دیا تو ہمارے لیے کیا بچے گا. تو وہ منصوبہ یہ ڈیلے کرانے میں کامیاب ہوئے. الحمدللہ بہرحال ہم نے جدوجہد کی. اب اس وقت اس منصوبے کے ٹینڈر شینڈر اور سول ورک سب کا ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب کمپلیٹ ہو. انہوں نے پوری کوشش کی وہ ڈیلے ہو. پھر اس کے علاوہ ہمارے عطا آباد کا 32 میگا واٹ پاور پروجیکٹ جو نواز شریف صاحب نے پی ایس ڈی پی میں شامل کیا تھا اس کو انہوں نے ڈراپ کیا. گلگت بلتستان میں دوسرا بڑا پاور پروجیکٹ جو 28 میگا واٹ گواڑی تھا، انہوں نے اس کو پی ایس ڈی پی سے ڈراپ کیا. 26 میگا واٹ شگر تھنگ انہوں نے پی ایس ڈی پی سے ڈراپ کیا. 100 میگا واٹ کے آئی یو جو سی پیک میں ہم نے ڈلوایا تھا، 80 میگا واٹ پھنڈر، یہ دونوں پروجیکٹس کو جو ہے انہوں نے ابھی تک ڈراپ کیا. اس پہ کوئی پروگرس یہ نہیں دے سکے. گلگت چترال شندور ایکسپریس جو ہے وہ 16 بلین کا منصوبہ پی ایم ایل این کے دور سے جو ہے وہ پی ایس ڈی پی کا حصہ بنا، فیزیبلٹی بنی. جب کام شروع ہونے کا وقت آیا تو نیا پاکستان بن گیا. انہوں نے اب اس منصوبے کے 2 حصے بنا دیے ہیں، چترال سے شندور، شندور سے سوات. یہ 3 اس پورشن کو اپروو کیا ہے. شندور سے لے کے چترال تک، شندور سے لے کے گیزر تک، گیزر سے لے کے گلگت تک، اس پورشن کو انہوں نے کینسل کر دیا. یہ کتنے افسوسناک بات ہے کہ آج یہ آتے ہیں کہ جی ہم آپ کو سڑک بنا کے دے رہے ہیں، ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں. یہ وہ منصوبے ہیں جو پی ایس ڈی پی کے اندر تھے. گلگت بلتستان کا جو پہلا میڈیکل کالج تھا جو پی ایم ایل این نے اس پروجیکٹ کے لیے 3 ارب روپے دیے، اس کا پی سی 1 بنا، اس کا تمام جو ہے وہ کنسلٹنسیز وغیرہ ہوئی. لیکن آپ دیکھ لیں کہ پچھلے سال کی پی ایس ڈی پی میں اس میڈیکل کالج جو صوبے کا پہلا میڈیکل کالج تھا وہ بھی ہم سے چھین لیا گیا. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ میڈیکل کی تعلیم عام کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ کے بہت سے ایسے منصوبے ہیں، مثال کے طور پر یہ رائے-کوٹ تھاکوٹ. یقیناً آپ دیکھ لیں جب آپ ہزارہ موٹر وے سے چلتے ہیں تھاکوٹ تک آتے ہیں، اس کے بعد تھاکوٹ سے لے کے رائے کوٹ تک یہ سیکشن ایسا ہے کہ لوگ وہاں پہ گاڑیاں تباہ ہوتی ہیں، ٹورسٹ خوار ہو رہے ہیں، مسافر. ہماری وہیں ایک سڑک ہے، گزرگاہ ہے، باقی تو بابو سر 6 مہینے بند رہتی ہے. اب اس سڑک کے لیے 16 ارب روپیہ 2018 تک مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ موٹر وے ہزارہ تک پہنچایا. اس سے آگے کے لیے 16 ارب روپے رکھے تھے، اس سے 1 کلومیٹر آگے انہوں نے نہیں بنایا. بلکہ وہ 16 ارب روپے ریکارڈ کی بات ہے، میں نے خان صاحب کے منہ پہ کہا ہے کہ وہ 16 ارب روپے انہوں نے اٹھا کے اپنے ممبران نیشنل اسمبلی کو اسکیمیں دے دی 15-15 کروڑ روپے کی.
جب خان صاحب یہاں آیا ہماری پوری کابینہ نے ان سے احتجاج کیا تو انہوں نے وعدہ کیا اگلے سال یہ پیسے واپس کریں گے. اب وہ پیسے واپس ہو کے اب اس پہ کام شروع ہو گیا ہماری بھرپور احتجاج پہ رائے کوٹ تھاکوٹ پہ. اب رائے کوٹ تھاکوٹ کا یہ سیکشن بنتا ہے تو گلگت سے اسلام آباد کا جو سفر ہے یہ 8 گھنٹے کا 8.5 گھنٹے کا بنتا ہے. یہ انقلاب سے کم نہیں ہے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ 2 سال انہوں نے ضائع کر دیے. ان 2 سالوں میں کتنے ایکسیڈنٹ ہوئے وہاں پہ, کتنے لوگ جو ہے وہ مریض جو ہے وہ در پدر پھرتے رہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ نیا پاکستان والے ہیں. یہ کہتے ہیں جی ہم نے جو بہت کچھ کیا. اور اسی طریقے سے سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ یہ کیا کہ ہم نے ڈیمانڈ بھیجی تھی گندم کے جو کوٹے میں اضافہ کیا جائے. 16 لاکھ بوری کرنے کے لیے ڈیمانڈ گئی ہوئی تھی, ECC میں میٹنگ ہو چکی تھی. اب انہوں نے 16 کے بجائے بڑھانے کے بجائے 13 لاکھ بوری یعنی 15 لاکھ سے 2 لاکھ بوری گندم کاٹی ہے. اور یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ فی بوری کی قیمت جو ہے 3000 کریں تب جو ہے وہ آپ کو مزید گندم ملے گی. یہ ان کے کارنامے ہیں. گلگت بلتستان میں کرونا کے لحاظ سے گلگت بلتستان گورنمنٹ نے مجبور ہو کے چائنا سے مدد مانگی. انہوں نے ہمیں مدد نہیں دی اور آخر میں جا کے جو ہے وہ 1 بلین روپیہ اس وقت دیا گیا کہ جب ہماری گورنمنٹ ختم ہو رہی تھی. وہ بھی لڑ جگڑ کے ہم نے لیا ہے. تو 2 سال میں گلگت بلتستان کے لیے یہ جماعت جو ہے وہ قہر بن کے جو ہے وہ گلگت بلتستان کے مسائل کے اندر جو ہے وہ اضافہ کر رہی ہے. یہ دور دراز علاقہ ہے. یہاں پہ دالیں, چاول, تیل, جو بھی کھانے پینے کی چلنے کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری نیچے منڈی سے آتی ہے. یہاں پہنچ کے وہ دگنی قیمت بنتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب کے دور میں 65 روپے اور 70 روپے میں 1 لیٹر ڈیزل اور پیٹرول ہوا کرتا تھا. اس دور میں جو یہاں پہ بھی لوگ جو ہے آرام سے جو ہے وہ اپنی بجٹ کے اندر رہتے ہوئے گزارا کرتے تھے. دالوں کی قیمت کیا تھی, چاول کی قیمت کیا تھی, گھی کی قیمت کیا تھی, آج کیا ہے؟ کیا یہ گلگت بلتستان کے لوگ بھول جائیں گے اس بات کو؟ لہٰذا یہ شرم آنی چاہیے ان کو. تو میرے خیال میں بڑا سا ماسک پہن کے 2 سال پورے ہونے پہ یہ بھاگ جانا چاہیے تھا, منہ چھپانا چاہیے تھا. اور یہ اتنے بے شرم ہے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم نے کیا سلوک کیا اس علاقے کے ساتھ. کسی شعبے میں کوئی 2 آنے کا کام نہیں کیا. آج دیکھیں ان کا ہر وزیر آتا ہے سیر سپاٹا کر کے چلا جاتا ہے, کوئی 1 روپے کا انوس نہیں ہے. صدر پاکستان نے ان 2 سالوں میں یہ 4تھا دورہ کیا ہے, کوئی ایک پریس کلب کے لیے 1 لاکھ روپے کی گرانٹ یہ نہیں دے سکے. اب ان 2 سالوں میں یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ذمہ ہمارے یہ تھا کہ جب ہم نے 24 تاریخ تک ہماری گورنمنٹ تھی اس کے بعد یہ نئے پاکستان کے سائے پڑ گئے یہاں پہ. انہوں نے پیسے لے کے, میں ریکارڈ پہ کہتا ہوں, بعض وزراء سے پیسے لے کے انہوں نے جو ہے نگران کابینہ بنائی. جب یہ بڑے کہتے ہیں ہم آنیسٹ ہیں, انہوں نے ڈیلیں کر کے وہ لوگوں کو وزیر بنایا ہے. اور بعض وزراء اچھے تھے اور ان کی وجہ سے جو بعض لوگ پیسے دے کے ہیں وہ بھی بدنام ہو گئے. اور چیف منسٹر بنایا, نگران چیف منسٹر, ہم نے بھی اس کا نام ریکمینڈ کیا تھا. اس کو اختیار تھا کہ وہ یہاں پہ نگران جو ہے وہ اپنی کابینہ خود بنائے. اس بیچارے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نگران وزیر جو ہے وہ گنڈپور صاحب وزیر اعظم سیکٹریٹ سے بنائی جاتی ہے. یہ گلگت بلتستان کو بھی بزدار سرکار کی طرح تباہ کرنا چاہتے ہیں. یہ پری پول ریگنگ ہے ہمارے حساب سے. الیکشن 18 اگست کو ہونا چاہیے تھا, انہوں نے شیڈول دیا تھا. کس کے کہنے پہ یہ شیڈول آگے کیا گیا؟ کون ذمہ دار ہے اس شیڈول کو آگے کرنے کا؟ پلان کیا تھا؟ یہ الیکشن کوئی جو ہے وہ فلڈ بن کے نہیں آیا تھا, اچانک نہیں آیا تھا. 5 سال پہلے طے تھا کہ جون 24 کو اس حکومت کی ٹینیور پورا ہونا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ نئی حکومت نے آنا ہے. تو یہ جو شیڈول تھا, یہ شیڈول جو ہے وہ پھر جاری کیوں کیا گیا؟ آپ کی تیاری نہیں تھی. تو الیکشن جو ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. اگر میں آج بھی کہتا ہوں اس الیکشن کی تاخیر کی کسی بھی لیول پہ ہماری صوبائی حکومت ذمہ دار ہے تو میرا گلا حاضر ہے, میرا گریبان حاضر ہے, سب سے پہلے مجھے سزا دی جائے. لیکن یہ فیڈرل سبجیکٹ تھا. انہوں نے جناب الیکشن لا ایکسٹینڈ نہیں کیے. ایکسٹینڈ کر کے سب سے پہلے کیا کیا؟ مسلم لیگ نون کے صوبائی حکومت کے جو ہے وہ 2 مہینے 3 مہینے پہلے اس کا اختیار چھینا. آج 22 مئی سے لے کے تائندم ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. سارا کچھ روک دیا گیا ہے. نہ کوئی PC1 پروسیس ہو رہا ہے, نہ کوئی اسکیم آگے بڑھ رہی ہے, جس سے ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے. اب یہ جو اسکیمیں جو انہوں نے روکی ہیں, اس کا اگر 1 سال بعد 6 مہینے بعد ٹینڈر ہوتا ہے تو اس کا جو لاکھوں روپے کا کروڑوں روپے کا اسکلیشن ہے وہ کون پے کرے گا؟ پھر ان اسکیموں کو کمپلیٹ کیسے کیا جائے گا؟ یہ پروجیکٹ مجھے خدشہ ہے کہ جو لاسٹ ADP میں انہوں نے ہمارے روکے ہیں, مشرف صاحب کے زمانے کی طرح یہ سارے پروجیکٹ جو ہے وہ سکھ منصوبوں کا قبرستان بنے گا. اس لیے کہ ایک پروجیکٹ سال پہلے اور 1 سال کے بعد اس کی لاگت میں بڑی فرق آتی ہے. تو گلگت بلتستان کے عوام کو اچھی طرح احساس ہے الحمدللہ, اور ہم ان کو یہ بتا بھی رہے ہیں. خدا را بعد میں نہ کہنا ہمیں خبر نہیں ہوئی.
یہ ان کی سمجھ بوجھ کا کام نہیں ہے. گورننس جو ہے, حکومت جو ہے, ان کی بس کی بات نہیں ہے. یہ لفنگے جمع ہو گئے ہیں, یہ مختلف جماعتوں میں دھتکارے ہوئے لوگ جمع ہو گئے ہیں, جن کی اپنی کوئی سے نہیں تھی وہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تاکہ یہ بدنام کریں فوج کو اور اداروں کو. یہ گلی گلی کوچے میں یہ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں انشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے, ہمیں جتایا جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں. الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی طور پہ الیکشن میں کوئی اپنا رول ادا نہیں کر رہی ہے. وہ صاف شفاف الیکشن کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن یہ لوگ فوج کو بدنام کر رہے ہیں یا انٹیلیجنس ایجنسیز کو بدنام کر رہے ہیں. لوگوں کو پکڑ کر کہتے ہیں جی آؤ جی ہمارے ساتھ فوج ہے, جس طرح 2018 میں وہاں ہم نے کیا یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. یہ افسوسناک بات ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان 2 سالوں میں گلگت بلتستان کے ساتھ تو انہوں نے اتنا بدترین سلوک کیا, چونکہ ہمارا نیشنل میڈیا میں کوئی بولنے والا نہیں ہے, کوئی ہمیں لینے والا نہیں ہے, اور نیشنل میڈیا اس بات کی طرف آتا نہیں ہے. اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ چونکہ اب وہاں پہ یہ کہتے ہیں جا کے جی وی میں ہم نے یہ کیا وہ کیا. وہاں پہ جس دن گنڈپور کو جرگے میں بلایا اس دن سلیم صافی صاحب نے کہا تھا کہ میں ایکس سی ایم جی وی کو بلاتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, اگر آپ اس کو بلاتے ہیں تو میں نہیں آتا. بھائی جرت کرو, پھر آمنے سامنے بیٹھو, تمہارے جھوٹ کا ہم جواب دے سکیں. تم یک طرفہ ٹریفک چاہتے ہو, یک طرفہ احتساب چاہتے ہو, یک طرفہ چاہتے ہو اس ملک میں جو ہے وہ بس ہم ہی رہیں اور باقی ساروں کو جیلوں میں ڈال دو, سب جھوٹ بول رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان کے عوام ان 2 سالوں کی زیادتیوں کا جواب انشاءاللہ اس 2000 جب بھی یہ الیکشن ہوگا انشاءاللہ اس میں بھرپور طور پر جواب دیں گے. ان کا حشر کاف لیگ سے برا ہوگا, کاف لیگ سے بدترین ہوگا. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. ملک میں آج دیکھیں ان کے 2 سال ہو گئے, 2 سالوں میں ساری رائے امہ کیا کہتی ہے, ہم نے جناب گو کھایا ان کو ووٹ دے کے. تو گلگت بلتستان میں یہ تبدیلی آتے آتے ننگی ہو گئی ہے. آج کل ٹکٹوں کے نام پہ اسلام آباد میں انہوں نے جو تماشا لگایا ہوا ہے, اللہ پاک ان کی شر سے محفوظ رکھے. کس طرح کے جھوٹے وعدے, یہ بات یاد رکھیں اس دفعہ الیکشن لا 2017 کے مطابق جو بھی ٹیکنوکریٹ اور لیڈیز سیٹیں ہیں وہ ہم نے ان الیکشن سے 20 دن پہلے ڈکلیئر کرنی ہے الیکشن کمیشن میں. اب کوئی بھی جماعت جو ہے جھوٹے وعدے نہیں کر سکے گی اس حوالے سے. انہوں نے جو ہے وہ ایک صاحب نے ادھر گلگت میں کوئی 50 لوگوں کو ٹیکنوکریٹ بنانے کا وعدہ کیا ہے, ایک صاحب نے کوئی بلتستان میں 30 لوگوں کو بنانے کا وعدہ کیا ہے, 100 سے زیادہ خواتین کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ اسپیشل سیٹس پہ لے رہے ہیں. تو یہ جھوٹ ان کا انشاءاللہ جلد بے نقاب ہونے والا ہے. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کے عوام کی مشترکہ جماعت ہے, اس لیے کہ ہر مکتب فکر کے لوگ اس میں موجود ہیں, اور انہوں نے ان الیکشن کو ڈیلے کر کے ہماری جماعت سے بہت سے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. 1-2 کو توڑا بھی ہے, خیر کوئی بات نہیں, یہ چلتا رہتا ہے. اور یہ پارٹیاں جو ہے وہ بہتا ہوا پانی ہے, اس میں گندے لوگ الگ ہوتے رہتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی ان حلقوں میں جہاں لوگوں نے پارٹی سے غداری کی ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن کریں گے. ہمارے کارکن الحمدللہ نواز شریف صاحب کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. جس نے پارٹی چھوڑی اس کا انجام وہ جو کاف لیگ کے دور میں نون لیگ چھوڑ کے گئے تو ان کا دیکھ لیں, آج وہ کسی گلی کوچے میں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ نواز شریف صاحب کا اس نے ڈیلیور کیا ہے, اس نے اس ملک کو خدمت کی ہے, اور مسلم لیگ نون نے گوادر سے لے کے خنجراب تک لوگوں کی خدمت کی ہے. ہماری لیڈرشپ کا باکردار ہے, ہمارا ورکر اپنے لیڈرشپ کے ساتھ کھڑا ہے. امید ہے یہ 2 سال کی یہ مختصر سے جو جائزہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے, اس سے بہت مختصر چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے, تفصیلی طور پر ہمارا میڈیا آج کل لیٹ گیا ہے. گلگت بلتستان کا بھی بدقسمتی سے, کتنے افسوس کی بات ہے, یہ میڈیا کی کیسی مینجمنٹ کی گئی ہے کہ 15,000 لوگوں کا سٹی پارک میں جلسہ ہوتا ہے, اس کی خبر نہیں ہے, اس کی تصویر نہیں ہے. ہمیں یہ ساری چیزوں کی سمجھ ہے, یہ کہاں سے کنٹرول ہو رہے ہیں, کس طرح سے جناب منسٹری آف کشمیر افیئرس سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں, کس طرح سے یہاں پہ چیف سیکرٹری کو جو ہے دھتکارا گیا ہے, ڈی سیز کو دھمکیاں دی گئی ہیں کہ اتنا بڑا جلسہ ہوا آپ نے کیا کیا. ہم نے تو پوری کوشش کیجیے, انہوں نے تو ہمیں اجازت نہیں دی تھی, اجازت دے کے واپس لی تھی. ہم نے پھر بھی اپنا علم کی مختصر پروگرام تھا, عوام کی شرکت نے ان کی نیندیں حرام کی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کے عوام کی بھرپور ترجمانی کرے گی. میں میڈیا کے دوستوں سے گزارش کروں گا, گلگت بلتستان کے نہ کوئی یوٹیوب چینل آج کل نظر آ رہا ہے, نہ کوئی جو ہے وہ کوئی کالم نگار نظر آ رہا ہے, نہ کوئی ان کے سیاہ کارناموں میں کوئی لکھنے کے لیے تیار ہے. کیوں
ان کو خوف ہے. ہمارے خلاف لکھتے تھے, ہم نے کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی. ان کے خلاف لکھو, اگلے دن کو کیس بنا دیتے ہیں یہ لوگ. تو میڈیا کے دوست اپنی صحافتیں ذمہ داریاں ادا کریں. یہ ذمہ داری ہے ان کی کہ سچ اور جھوٹ میں فرق بتائیں لوگوں کو, اور خبریں عوام تک پہنچائیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ہم نے گلگت بلتستان میں میڈیا کے لیے پریس کلبس بنائے, پریس فاؤنڈیشن بنائی, ان کے لیے ہیلتھ انشورنس اسکیمیں شروع کی, ان کے کروڑوں روپے کی سابقہ لائبلٹیز پے کی, اور ٹرانسپیرنٹ نظام بنا کے دیا. لیکن افسوس ہے آج بھی گلگت بلتستان کے 90% میڈیا کے لوگ جو ہے, افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ان کو ڈکٹیشن دی گئی ہے کہ نون لیگ کو 2 کالم سے زیادہ جگہ نہیں دینی ہے, اور اگر جگہ دینی بھی ہے تو کہیں ایسے کونے پہ دینی ہے کہ جہاں کوئی نہ پڑھ سکے. اس لیے ہم نے آج کے بعد یہ طے کیا, یہ جو میڈیم ہے سوشل میڈیا, یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ آپ ٹی وی پہ کنٹرول کر سکتے ہیں, اخبارات پہ کنٹرول کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا پہ کنٹرول نہیں کر سکتے. عوام آج کل جو ہے وہ اخبار 100 میں سے 1 بھی نہیں پڑھتا. زیادہ تر لوگ سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم سچ سوشل میڈیا, ہمارے پارٹی کے جو مختلف چینلز ہیں, اس کے تھرو عوام تک پہنچائیں گے, اور حقائق عوام تک پہنچائیں گے. ان کے سیاہ کارناموں سے لوگوں کو آگاہ کریں گے, اور ان کے گلگت بلتستان کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی جو ہے عوام کے سامنے لائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. گلگت بلتستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ.